अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज़ लतीफ़ पलोजो। इनके बहुत सारे तारुफ़ हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं, ये लॉयर भी हैं, इसके अलावा राइटर भी हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। तहरीक इनकी है कौमी अवामी तहरीक, जो सियासी पार्टी है उसके सदर हैं। और सबसे अहम इनकी पहचान ये है कि ये इंसानियत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते हैं और गरीबों के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। मेरे आज प्रोग्राम में शरीक हैं, लेकिन कुछ सियासी वाबस्तगियाँ भी हैं। ज़ाहिर है इनकी नून लीग ने, जो फंक्शनल लीग ने ग्रैंड अलायंस बनाया, उसका भी ये हिस्सा है। इनसे पूछते हैं कि क्या सियासत होने जा रही है आइंदा सिंध में और इनकी अपनी क्या स्ट्रेटजी है। बहुत शुक्रिया अयाज़ लतीफ़ पलोजो साहब आपका तशरीफ़ लाने का। सर, ये बताइए आप कि सिंध के हवाले से मैं बात शुरू करूं आपसे। क्या सिंध का सियासी मुस्तक़बिल आप देख रहे हैं इस सिनेरियो में कि वज़ीर आला तब्दील कर दिया गया है? क्या वो प्रेशर का नतीजा है? क्या होने क्या जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए, एक बात तो मैं दोहराना चाहूँगा जो आज मैं तमाम दूसरे टेलीविज़न टॉक शोज़ में भी दोहराता रहा हूँ कि सिंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान सिंध से जुड़ा हुआ है, लाड़काना लाहौर से जुड़ा हुआ है, लाहौर ज़ोब और खुशदार से जुड़ा हुआ है, मर्दाना से, नौशहरा से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम ये समझें कि नौशहरा भले तबाह हो जाए या मर्दान तबाह हो जाए या खुशदार भले डिप्राइव्ड रह जाए और फैसलाबाद तरक्की करेगा या शिकारपुर तरक्की करेगा, ये मुमकिन नहीं है। एक वक्त के बाद अगर आप नौशहरा, मर्दान या शिकारपुर, कंदकोट को डिप्राइव्ड रखेंगे, थर के लोगों को मरने देंगे, तो वो थर के लोग शिफ्ट हो जाएंगे क्लिफ्टन और डिफेंस और लाहौर गुलबर्ग में, तो फिर वो वहाँ जाएंगे। तो ये तरीका मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह पानी को अपनी लेवल मेंटेन करनी है, एक तरफ गढ़ा होगा तो पानी उस तरफ जाके फिर लेवल मेंटेन करेगा। तो यहाँ इक़्तिसादी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी ये मुमकिन नहीं है कि आप सिंध के हालात बेहतर कर दें और बलूचिस्तान के ख़राब रहने दें। तो पाकिस्तान के अगर आप अच्छे तल्लुकात पंजाब में पैदा करने चाह रहे हैं, कराची और लाहौर और इस्लामाबाद में करना चाह रहे हैं, तो आपको ठट्टा और नौशहरा और कंदकोट को भी अच्छा करना होगा। तो अगर क्राइम ख़त्म करना है सिंध से, कराची से, तो आपको लाड़काना से भी क्राइम ख़त्म करना होगा, आपको दादू से भी करना होगा। दादू का क्रिमिनल भाग के कराची आ जाएगा, कराची का भाग के पिंडी चला जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि रेंजर्स के इख्तियारात आपको सब जगह देने होंगे? सिर्फ रेंजर्स की बात नहीं कर रहा, नौकरियां देनी होंगी, रोजगार देना होगा। नहीं, ये तो दूसरा मरहला है ना। आप क्राइम की बात कर रहे हैं। क्राइम को मैं खत्म करने के लिए मैं सबकी बात, मैं जनरल रूल आपको अपना शेयर करना चाह रहा हूँ, पॉलिसी में जनरल शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें वो बाद में आता हूँ कि रेंजर्स या वगैरह। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के तमाम लोगों को 1940 के रेजोल्यूशन के मुताबिक बराबरी के इख्तियार देना होंगे, जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25 में है कि ऑल सिटीजन शुड बी इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ, और उनको बराबर के हुकूक देने होंगे, बराबर की प्रिविलेजेस देनी होंगी, बराबर की जिम्मेदारियां देनी होंगी। और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 9 के तहत पाकिस्तान के तमाम शहरियों का बराबर का तहफ़्फ़ुज़ रियासत को यकीनी बनाना होगा। और उसमें अगर किसी इलाके में गड़बड़ है, वो कराची हो, वो वज़ीरिस्तान हो, वो लाहौर हो, जहाँ होना होगा वहाँ उसके लिए लॉ इन्फोर्स करना होगा, क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अब मुझे ज़रा ये फरमा दीजिए आप कि क्या आपको नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी और रेंजर्स के हवाले से जो इतना ज़्यादा हॉट हो गया मामला, ये किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? क्या कोई इस बड़ी तब्दीली आपको इसके नतीजे में नज़र आ रही है जो इस वक्त हासिल चल रही है इख्तियारात के हवाले से? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो तर्ज़ हुक्मरानी है ना 1988 से ऑनवर्ड्स, वो ये है कि अवाम कुछ नहीं है, जमहूरियत कुछ नहीं है, तर्ज़ हुक्मरानी कुछ नहीं है, गवर्नेंस कुछ नहीं है, डिलीवरी कुछ नहीं है। इसमें आप बेनज़ीर भुट्टो का भी मैंने 88 से कह रहा हूँ। ठीक है। लोगों को इस्तेमाल करें, तालियां बजवाएं, अच्छे नारे लगाएं, अच्छा पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन करें, अच्छा बलोची गाना बिजा तीर बिजा, अच्छा पंजाबी गाना भुट्टे दे नारे वजणगे, अच्छा नारा लगाएं, डिज़ाइन करें, लोगों को मैनेज करें, मार्केटिंग करें अच्छी। उसमें तो ये काम तो सारी सियासी पार्टियां कर रही हैं पाकिस्तान में। सारी सियासी पार्टियां नहीं कर रही। सारी सियासी पार्टियां इस तरह थोड़ी करती हैं कि उनका सलमान तासीर वफ़ात कर जाए, उनका शहबाज भट्टी वफ़ात हो जाए, उनका मुनव्वर सोहरवर्दी और अब्दुल्ला मुराद मर जाए, उनकी बेनज़ीर चली जाए, उनका भुट्टो चला जाए, उनका कोई वास्ता ना हो। उनका वास्ता हो डॉक्टर आसम से और मंजूर काका से और असद खरल से। सियासी पार्टियाँ अपनी लीडरशिप को, अपने साथियों को ऑन करती हैं। यहाँ कहाँ है ऑनरशिप?
یہاں تھر کے لوگ ووٹ دیتے ہیں, ان کی اونرشپ کہاں ہے؟ سیاسی پارٹی تو اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بچاتی ہے. سیاسی پارٹی تو کہتی ہے یہاں سے مجھے ووٹ ملتے ہیں, آئندہ بھی ملنے چاہیے. سیاسی پارٹی تھوڑی کرتی ہے کہ ان کے گندم نکال کے مٹی بھر کے دے دو تھر کے لوگوں کو. تو پیپلز پارٹی رینجرز وینجرز کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو آج اگر رینجرز کے ڈی جی رینجرز اگر کی ملاقات ہو جائے نا بلاول بھٹو سے, ڈی جی رینجرز آج ان کو آف دی ریکارڈ کہہ دیں نا کہ بھائی اویس مظفر, منظور کاکا, ایان علی, کوئی فلاں, کوئی انور مجید بھاگ گیا ہے, کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے بھائی, ہم ٹارگٹ کلرز کو پکڑتے رہیں گے, ہم پکڑیں گے فقط ایکسٹریمسٹ کو جو نارتھ وزیرستان سے اور کے پی کے سے آ رہے ہوں گے ان کو پکڑیں گے. آپ کے کسی کرپٹ شخص کو, کسی ٹیرر فائنانس کرنے والے کو, کسی آپ کے دہشت گرد کو نہیں پکڑیں گے. آپ پہ ہاتھ ہلا رکھیں گے, وہ کہیں گے رینجرز ہمارے بھائی ہیں, وہ نعرے لا کے راستے پہ نکل آئیں گے, بلاول بھٹو ہاتھ ہلا رہے ہوں گے, رینجرز کو سندھ کیا, وہ کہیں گے پورے پاکستان میں اختیار دے دو. چلیے یہ آپ کا نقطہ نظر ہے. اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ جمہوریت کے کتنے حامی ہیں؟ پیپلز پارٹی مینڈیٹ لے کے آتی ہے, اس کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, وہ جیت کے آتی ہے. آپ کی پارٹی اس کے مقابلے میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا پاتی, اور آپ اتنی شدت سے پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس میں نظر آتا ہے کہ جیسے آپ اصل لیڈر ہیں لوگوں کے اور پیپلز پارٹی لیڈر نہیں ہے. یہ کیا ہے سر؟ اس طرح کیا ہسٹری میں نہیں ہوتا؟ کیا ہسٹری میں اس طرح نہیں ہے کہ محمد علی جناح اور موہن داس کرم چند گاندھی نے ایک ووٹ بھی نہیں لیا, اور اس کے مقابلے میں نوابوں اور خانوں اور سرداروں نے ہزاروں ووٹ لیے, مگر بات موہن داس کرم چند گاندھی کی انڈین ہندوز کے لیے اور محمد علی جناح کی مسلمانوں کے لیے صحیح تھی؟ کیا اس طرح نہیں ہوتا عالمی تاریخ میں کہ نیلسن منڈیلا کے بجائے دوسرے جیت رہے ہوتے ہیں الیکشن, مگر وہ جیلوں میں بیٹھا ہوا افریقن نیشنل کانگریس کا نیلسن منڈیلا جو پالیسی بناتا ہے وہ صحیح آخر میں جا کے ہوتی ہے؟ کلارک کے خلاف اور گوروں کے خلاف, ان کے خلاف پالیسی وہ صحیح ہوتی ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ فقط تب کرکٹ پہ صحیح تبصرہ کر سکیں جب آپ اوپن کرتے ہوں, آپ فقط اچھے فاسٹ بالر ہو تب آپ نشاندہی کر سکیں کہ بال کیسی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, جو الائنس آپ نے جوائن کیا ہے یا گرینڈ الائنس جس کا آپ حصہ ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ اس الائنس میں جو جماعتیں ہیں, کیا ان جماعتوں میں سے کسی ایک کو سندھ میں مکمل طور پہ پذیرائی ملی, یا پیپلز پارٹی کے آپ کیوں نہیں ملی, ان کو ملی کیا جن کے ساتھ آپ ایک الائنس کیسے؟ پہلی بات تو یہ تو پریزیومڈ بات ہو گئی نا کہ مجھے نہیں ملی. یعنی ایک شخص ایاز لطیف پلیوجو, ایک پارٹی قومی عوامی تحریک, اس کے ساتھ 46 دن لوگ لانگ مارچ کرتے ہیں کند کوٹ سے کراچی تک, لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں محبت سندھ ریلی میں 22 مئی کو گبول پارک میں, جس کی کال پہ پورے سندھ میں پہیا جام اسٹرائک ہو جاتی ہے, جس کی کال پہ وزیروں کے گھروں پہ توے لٹک جاتے ہیں, وزیر چھپ جاتے ہیں اپنے گھروں میں, جس کی کال پہ اسلام آباد میں ہزاروں لوگ جا کے کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ مارچ کرتے ہیں. اس کو پذیرائی اور کون پذیرائی؟ اگر فقط یہ ہے کہ ووٹ کے دن کسی وڈیرے نے ووٹ کیسے نہیں پڑتا, 17,000 ووٹ تو میں نے لیے ہیں قاسم آباد میں, 72 پولنگ اسٹیشن جیتی ہے میں نے. اچھا خیر, میں دوسری بات پہ آ رہا ہوں. آپ کا اہم سوال تھا ایک اور, آپ نے کہا جمہوریت آپ کس قسم کی چاہتے ہیں؟ جمہوریت کون سی؟ جمہوریت بائی دا پیپل فار دا پیپل, یا جمہوریت بائی دا پیپل فار دا رچ؟ یعنی جمہوریت بائی دا پیپل فار دا پیپل ہے نا, عوام کی طرف سے عوام کے لیے, یا عوام کی طرف سے عمرا کے لیے, اربوں روپے کے لیے, ایج ویئر پہ بنگلوں کے لیے, ایمریٹس ہلز میں اربوں روپے کے ولاز کے لیے, فرانس میں کاسلز کے لیے, برازیل میں بڑے بڑے محلوں کے لیے جمہوریت؟ آپ اور ہم کو بیوقوف بنا کے ایک پینا فلیکس دکھا کے یہاں سے ریاض صاحب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, ٹھپے پہ ٹھپا, تیر پہ ٹھپا, ایاز پلی جو دوڑتا ہوا جا رہا ہے, پتنگ پہ ٹھپا, تیر پہ ٹھپا, شیر پہ ٹھپا, سائیکل چلے گی, یہ مارتے ہوئے نعرے بلے پہ ٹھپا, آگے چل کے آپ کو کوئی پہچاننے سے انکار, وہ عرب لے کے بھاگ گیا لنڈن, وہ بھاگ گیا پیرس, وہ وہاں کھرب پتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بچے وہاں عیش کر رہے ہیں, وہ جا کے شانزلیزے پہ شاپنگز کر رہے ہیں پیرس میں بیٹھ کے, اور نیو یارک میں ٹائم اسکوائر پہ جھوم رہے ہیں, اور آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ٹھپے پہ ٹھپا, تیر پہ ٹھپا. یہ جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور کیا جائے. اچھا, جس الائنس کا آپ حصہ ہیں اس میں بیشتر پارٹیاں, آپ کے والد کی ساری زندگی جہد جو ہے وہ غریب کے لیے تھی, یا سوشلسٹ ایک تحریک کے لیے تھی, اور اس میں ایک عام آدمی کو سب سے زیادہ امپورٹنس حاصل تھی اس تحریک میں. آپ کی تحریک کا بھی شاید یہی موٹیو ہے. لیکن جس الائنس میں آپ بیٹھے ہیں وہاں تو سارے جاگیردار ہیں, سارے وہی لوگ ہیں جن کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. وہاں بس پیپلز پارٹی ہے, لیکن آپ کے بازو میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سارے وہی ہیں, ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میرے والد نے اور ہماری عوامی تحریک نے جو سب سے پہلا آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنایا, اس کے صدر تھے میر علی بخش ٹالپور, میر منور ٹالپور جو موجودہ ہے پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب کا بہنوئی, اس کے والد ایم این اے تھے اور سندھ کے بہت بڑے وڈیرے تھے. دوسرے پریزیڈنٹ تھے فاضل راہو جو موجودہ پی ایم ایل این سندھ کے صدر اسماعیل راہو کے والد ہیں, وہ سندھ کے بہت بڑے وڈیرے تھے, پروگریسو وڈیرے تھے.
والد صاحب کی پہلا جو پولیٹیکل الائنس ہوا بزم صوفیہ سندھ میں، اس میں سندھ کے سب وڈیرے تھے. پر جب MRD بنی تو بے نظیر صاحبہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھی جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کوہالہ کی پل پہ پھانسی دے دیں. ایئر مارشل اصغر خان جو PNA کا حصہ تھے، NDP جو PNA کا حصہ تھی، PDP جو تھی نواب نصر اللہ خان کی وہ بھی PNA کا حصہ تھی، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا. ARD میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بے نظیر صاحبہ بیٹھ گئیں، جو نواز شریف آصف زرداری کو جیل میں ڈال چکا تھا، اور نواز شریف اس بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بیٹھ گئے جنہوں نے ان کے والد شریف صاحب کو جیل میں ڈالا تھا. 10 جماعتی اتحاد میں سندھ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، پیر پگاڑا سب ساتھ تھے دوہرے نظام کے خلاف. سندھ کے اس سے پہلے اینٹی گریٹر تھل کینال ایکشن کمیٹی میں عوامی تحریک ان تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پیپلز پارٹی تھی جو سب وڈیروں کی پارٹیز تھیں سندھ کے ایک پانی کے اہم ترین ایشو کے لیے. کل اگر سندھ میں انتہا پسندی، دہشت گردی اور کرپشن کے لیے کوئی الائنس بنے، کوئی وڈیرا، جب آپ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں نا، کل اگر آپ پہ خدا نہ خواستہ کوئی دشمن حملہ کر لے، آپ تھوڑی کہیں گے ایران شیعہ ہے، چینی سوشلسٹ ہیں، افغان جو ہے وہ مذہبی ہیں. آپ کہیں گے افغان، ایرانی، چینی سب بھائیوں کو ملا کر ہم اس پڑوسی خطرناک حملہ آور ملک کا مقابلہ کریں گے. اور اس وقت جو تفریق پیدا کرتا ہے، آپ پہ حملہ ہو رہا ہے، دشمن حملہ ہے آور ہے، آپ کہیں نہیں ایرانی یوں ہے، پاکستان کے اکثریت اہل سنت ہے، چینی یوں ہے، سوشلسٹ ہیں، افغانی طالبان ہیں، وہ دیوبندی ہیں. نہیں، یہ پالیسی آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. آپ نے کہا نا وڈیروں کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں؟ بالکل میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میرا سوال وہیں کھڑا ہے. آپ نے جو جواب دیا ہے وہ قطعی طور پہ کھڑا رہنے دیں، مگر تھوڑا چلائیں بھی. نہیں چلائیں، مت کھڑا کریں سوال. نہیں، ایک جگہ اس لیے کھڑا ہے کہ اس کا جواب نہیں آ رہا ہے، اس کا جواب نہیں آ رہا. آپ کے پسند کا جواب نہیں آ رہا مگر آپ دہرائیں. نہیں، میری پسند کا جواب نہ دیں آپ، لیکن کم سے کم اس سوال کو ایڈریس تو کریں نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جاگیردار جس کے خلاف آپ تحریک چلا رہے ہیں، وہ جاگیردار جس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، اس کے پہلو میں بیٹھ کے اس کے ساتھ صرف اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی آپ کو مخالفت کرنی ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تاثر کس حد تک صحیح ہے؟ آپ شاید میرا جواب ہی نہیں سمجھے. میں نے آپ اگر غور کرتے ہو تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جب آپ کے ٹارگٹ میں آپ کو ایک بدترین انیمی سے مقابلہ کرنا ہے تو دوسروں انیمیز یا دوسرے لوگ جن سے آپ کے اختلافات ہیں، چین، افغانستان، ایران، جرمنی، امریکہ، بھول کے آپ کے اس وقت کے بدترین نقصان پہنچانے والی قوت سے ٹکرانا ہے. اس وقت سندھ کو عمران خان نقصان پہنچا رہا ہے، کندکوٹ شکارپور کو اس وقت فنکشنل لیگ پہنچا رہی ہے. نواز شریف نے پیسے کھائے ہوئے ہیں نصیر آباد اور وارہ کے، یہ کھا گیا، جماعت اسلامی کھا گئی ہے. کون سی پارٹی؟ نواز لیگ کھا گئی ہے. کون کھا گیا؟ MQM کھا گئی ہے. کون کھا گئی ہے؟ کندکوٹ، وارہ، نگر پارکر، جاتی، کھپرو، ٹھل، سیتا روڈ، اس کے پیسے کون کھا گیا ہے؟ اس کے پیسے کھا گئی ہے پیپلز پارٹی. تو آپ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نہ لڑیں، ہم جا کے ہم اس وقت آپ لڑیے، لیکن مجھے بات پوری کرنا ہے نا، میں اپنی رائے دوں نا. آپ کو سوال پوچھنا ہے، مجھے رائے دینی ہے نا. ہم کو اس وقت ہم پیپلز پارٹی کے خلاف نہ لڑیں. ہم کہیں پیپلز پارٹی آپ بھی غلط ہیں، وہ بھی غلط تھا، تم بھی غلط ہو بھائی، تم بھی غلط ہو، سب غلط ہو. اس کا آخری حل کیا ہوگا؟ سب غلط ہو، کوئی اچھا نہیں ہے. یہی تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کہیں سب غلط ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی اچھا نہیں ہے. پالیٹکس صحیح 2 نمبر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سندھ کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے، سندھ کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے. اگر کل کرپشن کرنے والی پارٹی پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، کوئی اور پارٹی ہوگی، اور اس وقت پیپلز پارٹی کا دامن صاف ہوگا، تو ہم پیپلز پارٹی کو بھی اس وقت ساتھ لے کے اس کرپٹ ٹولے کے خلاف ہو جائیں گے. اچھا، مطلب وہ نصر اللہ والی آپ کی پالیسی ہے؟ نصر اللہ والی نہیں، ہر انسال والی. آپ بینک میں لون لے جائیں گے نا، MCB نہیں دے گی تو UBL سے لیں گے، UBL نہیں دے گی الائڈ بینک سے لیں گے. آپ کو یہاں سے اگر شاہراہ فیصل جانا ہے، آپ کو سوزوکی نہیں ملے گی، رکشہ میں جائیں گے، رکشہ میں نہیں بیٹھے موٹر بائک پہ جائیں گے. ٹارگٹ آپ کا شاہراہ فیصل پہنچنا ہے، ٹارگٹ آپ کا کرپشن ختم کرنا ہے، دہشت گردی ختم کرنا ہے، ایکسٹریمزم. اس وقت جو ایکسٹریمزم پھیلا رہا ہوگا، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ فلاں نے 20 سال پہلے دشمنی کی تھی، اب اس سے ہی لڑتا رہنا ہے. اس وقت اگر کرپٹ لوگ اس اقتداری پارٹی میں بیٹھے ہیں، we'll have to oppose it, we'll have to confront them. ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم 50 سال پہلے والی کی پالیسی اس سے 50 سال پہلا جا کے ہم سے بدلا لیں. ابھی ہمارے لیے عذاب کون سا ہے، اس کو فیس کرنا. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی پارٹیاں بناتی ہے، پھر ان کو فیڈنگ دیتی ہے، پھر ان کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، اور پھر کسی موقع پر ان کو استعمال کر رہی ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، یہ آپ کا تبصرہ جو اسٹیبلشمنٹ پہ ہے بالکل صحیح ہے. جو آپ کی رائے ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، میرا سوال ہے سر. نہیں، آپ کا جو تبصرہ ہے یا لوڈڈ سوال ہے وہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح ہوا ہے ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں، ایوب اور یحییٰ کے دور میں. اسی طرح انہوں نے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو بنایا 70s میں، پھر آگے چل کے میاں نواز شریف کو اسٹریتھن کیا. بالکل صحیح کہا ہے. ایوب خان اور یحییٰ نے مل کے بھٹو صاحب کو بنایا، اور ضیاء الحق نے آ کے نواز شریف صاحب کو بنایا، اور اسی طرح مشرف صاحب نے آ کے MQM کو بنایا. اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لوگوں کو مضبوط کیا. اب اس کو پالیسی کو چینج کرنا ہوگا. اب پہلی بار یہ ہو رہا ہے
کہ اگر رینجرز بیٹھیے یا فنکشنل لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کہلاتی ہے. ٹرو. آپ اس کے ساتھ بیٹھے. آپ پتہ نہیں آپ سے غلطی پتہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ سوال کر دیں گے تو میں بے ہوش ہو کے کہوں گا او مائی گاڈ یہ کیا. میں کہہ رہا ہوں بالکل یو آر رائٹ. میں کہہ رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسپیکرنیس کو جو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں. فنکشنل لیگ کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے پیٹرنائز کیا تھا, پی ایم ایل این کو بھی کیا ہے, پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کر کے پیش کرتے ہیں لوگ. 70 سے 77 تک اقتدار میں 7 سال, 88 سے 90 تک, 93 سے 97 تک, 2008 سے 2013 تک, 2013 سے آج تک 21 سال اقتدار میں رہی ہے پیپلز پارٹی. سندھ کے اقتدار میں 21 سال میں انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. کس کی مدد سے آئی؟ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کیسے آئی؟ ایوب یحییٰ, غلام اسحاق خان, فاروق لغاری, مشرف, ان لوگوں کی مدد کے بغیر پیپلز پارٹی کیسے اقتدار میں آئی؟ این آر او کس کے ساتھ کیا؟ مشرف کے دور میں کیا. اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی چہیتی اور لاڈلی بچی تو پیپلز پارٹی, ابھی اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. پہلی دفعہ وہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ ماضی میں لا انفورسنگ ادارے ہمیشہ سیاسی کارکن, احتجاج کرنے والے لوگ, پرامن کسان, مزدور, اس دفعہ آپ نے کسی ہاری اور کسان کو پکڑے ہوئے سنا ہے کسی چنگچی چلانے والے کو, کسی ٹھیلے والے کو اسٹیبلشمنٹ نے پکڑ لیا ہو؟ پہلی دفعہ ارب پتی عاصم اور منظور کاکا اور انور مجید اور ٹارگٹ کلرز اور سولت مرزا اور کرمنلز اور ٹارگٹ کلرز پکڑے جا رہے ہیں. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر یہ ڈی ریل ہو کے پھر ان بڑے لوگوں کو چھوڑ کے پھر چنگچی چلانے والے یا کسان کو پکڑنا شروع کیا, ہم ان کے خلاف پھر احتجاج کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ سندھ کے وسائل جتنے ہیں اتنا کبھی اس کا حصہ نہیں ملتا. یہ جنگ جو ہے یہ تو کئی چومکھی جنگ ہے نا, کئی فرنٹس پہ آپ کو جا کے لڑنی ہے حقوق کے لیے. ایک تو سندھ کے وہ حق ہیں سندھ کے باسی کا کہ جو گورنمنٹ سے آپ کو چاہیے. ایک سندھ کی زمین کا وہ حق ہے جو آپ کو دوسرے صوبوں سے چاہیے. اس کے لیے آپ کی کیا جدوجہد؟ بالکل صحیح, میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. بڑا اہم سوال ہے کیونکہ آپ سندھ ماں کے بیٹے ہیں میری طرح, اور پاکستان کے بیٹے ہیں. آپ اپنے وطن اور اپنے صوبے کے لیے آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ سندھ پورے پاکستان کے گیس کا 71.5% پیدا کرتی ہے. ریسٹ آف دا 3 provinces دے جسٹ کنٹریبیوٹ 28.5. سندھ پاکستان کے پیٹرول کا 58.5%, 58.5% پیٹرول پیدا کرتی ہے, اور باقی تمام صوبے مل کے کوئی 41 کرتے ہیں. سندھ کے پاس پاکستان کا 6th largest دنیا کا 6th largest کول ریزرو ہے, جس سے اتنی بجلی بن سکتی ہے کہ دوسروں کو دے دیں. سندھ پاکستان کے ٹیکسز کا 70% سے زائد دیتی ہے. سندھ پاکستان کی بجلی پروڈکشن میں بڑا میجر کنٹریبیوٹ کرتی ہے. گندم کا 30%, چاولوں کا 35%. سندھ کے پاس بندرگاہ ہے. سندھ کنٹریبیوٹ اتنا کرتی ہے کہ اس کے جواب میں اس کو مونگ پھلی کے دانے بھی نہیں ملتے. مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے اپنا چوکیدار یا انچارج یا ہیڈ ماسٹر بنایا ہوا ہے, اس کو آپ نے 18ویں ترمیم میں جو 500 ارب ملنے تھے اس کے بجائے 10 ارب ملے, تو وہ 10 ارب بھی عوام کو نہیں دیے, کھا گئے. تو ہونا یہ چاہیے کہ پیپلز پارٹی یا MQM کہتے وفاق کو کہ ہمیں یہ شیئر ملے. آپ اور میرے کہنے سے تو فقط نیوز کی ایک ٹکر بنے گا نا, اسٹال بنے گا. جو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور MQM, یا یہاں سے نواز لیگ یا فنکشنل لیگ کا بار بار پوچھتے ہیں تو فنکشنل لیگ, ان سب کو مل کے ہاں ان کو سب کو, میرے تو الائی پیپلز پارٹی بھی رہی نا انٹیگریٹڈ ہلکے الیکشن اور MRD میں, تو یہ سب جو میرے الائی تھے, میرے الحمدللہ پیپلز پارٹی میں میری الائی رہی ہے, تو ان الائیز نے کبھی نہیں مانگا کہ ہمیں گیس, پیٹرول, وفاقی نوکریوں میں حصہ, بیرون ملک سفارت خانوں میں حصہ, ان میں دیا, کچھ نہیں مانگا. اور کر کیا رہے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد پیسے آ رہے ہیں نا, 500 ارب سال میں کھا رہے ہیں. 8 سالوں میں 4000 ارب روپے کھا گئے ہیں, جو کشتیوں میں بھر کے انہوں نے باہر بھجوا دی ہیں. تو وفاق سے بھی شیئر ملنا چاہیے مزید جتنا سندھ کا حق ہے, نوکریوں میں, روزگار میں, بجلی میں, پانی میں. اور وہ جب سندھ میں پہنچے تو وہ ان وڈیروں کے لشکر کے لیے نہ ہو کہ یہ کھا جائیں اور ہاری اور مزدور بھوکا مرتا رہ جائے, اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہو پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی ریاست اور اسلام آباد کے خلاف, حالانکہ کھاگ وہ وڈیرا گیا ہو جو ان کے نام پہ لے کے لوٹ لیا ہو جس نے. اچھا یہ بتائیے آپ کہ سندھ کی ایک جو تحریک تھی, سندھ کا ایک مزاج تھا, آج سے اگر 30 سال 25 سال پہلے چلے جائیں, سندھ کی تحریکوں کا مزاج تھا, یہاں پر سیاست جو ہے وہ قوم پرست سیاست بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھی, لیکن اس کے اندر ایک ایلیمنٹ تھا سوشلزم کا. وہ اب نظر کیوں نہیں آتا, وہ چیز جو اب صرف لوگ اپنی ذات کے مفاد کی بات کرتے ہیں, نہ پولیٹیشنز میں وہ کریج ہے نہ کارکن میں وہ کریج ہے, اس کی کیا وجہ آپ کے خیال؟ ریاض صاحب کچھ باتیں سمجھ نہیں ہوں گی. ہاں پتہ کیا ہے, ملان کنڈیرا نے کہا تھا شاید انبیریبل لائٹنس آف بینگ میں یا جوک میں,
کہ ہماری جو استحصال کے خلاف لڑائی ہے وہ یادداشت کی بھول جانے کے خلاف لڑائی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہر دور میں جو شخص آتا ہے نا، جو آر سی سی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آر سی سی کی چھت جو ہے گرم ہو جاتی ہے، جو ٹیئر گارڈر کی چھت ہوتی تھی. اوئے ہوئے ہوئے، سوشلزم خود اپنے آپ کو ریفارم کر رہا ہے. چائنا خود مارکیٹ اکانومی میں جس طرح وہ اترا ہے اور پوری دنیا کی مارکیٹ پروڈکٹس میں جس طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، روس جس طرح وہ ریفلیکٹ ہوں گے. سوشلزم کا کانسیپٹ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 3 میں جو لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 3 میں جو ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن ہے، وہاں لکھا ہوا ہے فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. مگر وہاں سوشلزم کیا کہتا ہے؟ ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ، ضرورت. یہاں تو کام کے مطابق بھی آپ کو نہیں ملتا آپ کی تنخواہ. آپ کی سوشلسٹ کانسیپٹ تو ہے کہ آپ کو ضرورت کے مطابق ملنا چاہیے. یہاں تو جو مزدور کام کر رہے ہیں نا، اس کو اس کی اجرت نہیں ملتی. اس کے لیے آپ نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسانوں میں کام کر رہے ہیں، ہم مزدوروں میں کام کر رہے ہیں، دیہی علاقوں میں کام ہم ہی تو کر رہے ہیں. ہم ہی کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے. صدا کو قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. ہم ہی تو ہیں جو ٹوبا ٹینک سنگھ کے بٹھا مزدوروں کے ساتھ بھی ہیں. ہم ہی تو ہیں جو فیصل آباد میں اور اوکاڑا میں کسانوں کے ساتھ اور ملتان کے ساتھ ہم ہی تو کھڑے ہیں. باقی لوگ تو سب فقط دھرنوں میں، جلسوں میں اوپر ہاتھ اٹھا کے نعرے مار رہے ہیں. کشمیر میں دیہی علاقوں میں ہم ہی تو لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لڑ رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے یہ جو کرج جرت آپ کے اندر ہے، وہ کرج جرت آپ کے کارکنوں میں کتنی ہے؟ وہ کس حد تک اس طرح اس لیول پہ جا کے بات کر سکتے ہیں جس لیول پہ آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے کارکن وہ ہیں قومی عوامی تحریک کے جو جا کے پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم این ایز اور وزیروں کے دروازوں پہ ان کے موجودگی میں توے ٹانگتے ہیں، ان کے رستے میں نظریات کی بات سنیں تو صحیح. میں یہ تو سر، یہ تو کوئی بھی کر لے گا. سنیں تو صحیح. یہ تو ایم کیو ایم بھی کر لیتی ہے سر، اس طرح کی بات. ایم کیو ایم کے پاس ہتھیار ہے نا، ہم تو پینسل کے ساتھ کرتے ہیں. سنیں، میں دوسری بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا جرت اگر آپ کا مراد یہ ہے کہ اپنے واش روم میں بیٹھ کے زور سے نعرے لگا سکتے ہیں تو وہ جرت میں پیش نہیں کر رہا. یا گھر کے کمرے میں بند کے رضائی ڈال کے وہاں پہ انقلاب زندہ آباد کا نعرہ لگائیں، اس کا اظہار کریں گے. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں سر، آپ کا کارکن آپ ہی کی طرح لرنڈ ہے کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کے پیچھے وہ نظریاتی علم ہی تو ہے جو ان کو لڑنے اور میدان میں اترنے کے لیے مجبور کرتا ہے. نہ ہمارے پاس کوئی جنت کی پرچی ہے، نہ ہمارے پاس نوکری ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خودکش بمبار بن جاؤ تمہارا فرسٹ کلاس استقبال ہوگا. نہ ہم ان کو روزگار دے رہے ہیں، نہ ہم ان کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں، نہ ہم ان کو نوکریاں دے رہے ہیں، نہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہاں پہ قتل کر کے ٹارگٹ کلنگ کر کے ساؤتھ افریقہ بھاگا جانا، تھائی لینڈ، ہم وہاں تم کو اربوں روپے کی پراپرٹی دیں گے اور ہم تم کو بچا لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی وہ ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے، علم ہے، اپنے وطن سے، اپنے صوبے سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے، کسانوں سے، مزدوروں سے محبت. ہی تو ہے جو سندھیانی تحریک کی خاتون ایک ڈنڈا لے کے پیدل چل رہی ہوتی ہے 46 دن کندکوٹ سے کراچی. وہ محبت جو ہمارے لطیف انصاری جیسے لوگ، ہمارے ابو ذر جیسے لوگ، ہمارے نذیر بیگم جیسے لوگ، ہمارے سرور باری اور عالیہ بانو جیسے لوگ، وہ جہاں میاں قیوم جیسے لوگ جو پنجاب کے دیہاتوں میں جا کے 10-10 دن پیدل چلتے ہیں، اور ویاڑی اور کمالیہ اور گوجر خان اور مظفر گڑھ، وہ جہاں کے لوگوں میں مزدوروں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ نہ روزگار ہے، نہ پیسے ہیں، نہ اربوں روپے ہیں، نہ لون ہے، کچھ نہیں ہے. وہ تو فقط علم ہے، نظریہ ہے، ثابت قدمی ہے، اپنے وطن سے محبت ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ ایاز لطیف پلیجو سے ہمارا جاری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز لطیف پلوجو صاحب. ایاز صاحب، یہ بتائیے آپ سر کہ ہم اپنے پڑوسی ملک کا ایک سامنے رکھتے ہیں، اکثر یہ موازنہ بھی میں کرتا ہوں اپنے پروگرام سے، کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جمہوریت کا تسلسل ہے. کرپٹ سیاستدان وہاں بھی ہیں، کرپٹ وزراء وہاں بھی ہیں، کرپٹ پارٹیاں وہاں پہ بھی ہیں، لیکن ایک سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور انہوں نے ایک سسٹم کے تحت انہیں اپنے ملک کو چلا رہے ہیں. ہم ہر جمہوری حکومت پر یا ہر الیکٹڈ حکومت پر یہ الزام لگا کر کے ایک کرپٹ ہے اس کو ڈیریل کر کے اس کو فارغ کر کے دوسری فوجی گورنمنٹ اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں. کون سا رویہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ میرے خیال میں دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھداری سے کام لیتی تو پاکستان کی جمہوریت زیادہ پنپ سکتی تھی. پاکستان کے جمہوری حکمران زیادہ احتیاط سے اور زیادہ سمجھداری سے کام لیتے، ڈیلیور کرتے، تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ موقع نہ ملتا. یعنی صرف اس طرح نہیں ہے
کہ کوئی مشرف، ایوب، یحییٰ اور ضیاء تاک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑا زبردست ڈیلیور کر رہے تھے، کوئی ڈی پی آر نہیں لگا ہوا تھا، ڈیفینس آف پبلک رول، کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا، کوئی لوگ ابھی جمہوری حکومت کرپشن بیچاری نہیں کر رہی مگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. پاناما لیکس پاکستانی افواج لے کے آئی ہیں، امریکہ کو انہوں نے کہہ دیا اور پاناما لیکس بنا لو اور ویسٹرن ورلڈ کو. کچھ ہمارے کچھ انجوی راواں اوکھیا سن، کل کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی اور کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی. تو اگر مینوں مرن دا شوق نہ ہوندا تو پھر اس قسم کا معاملہ نہ ہوتا نا. تو انڈیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں اس طرح تھوڑی ہے کہ پوری بی جے پی کے 50 منسٹر ہیں وہ پیسے جمع کر کے دبئی میں امریکہ میں جمع کر رہے ہیں. کوئی ایک بوفور اسکینڈل ہوتا ہے امیتابھ کا اور کانگریس کا تو اس پہ پوری انڈیا چیخ اٹھتی ہے. کوئی ایک اسکینڈل امریکہ میں ہو جاتا ہے پورا امریکہ چیخ اٹھتا ہے. سر وہاں ادارے مضبوط ہیں نا سر، کسی نہیں سسٹم کے تحت چل رہے جمہوری ہیں، ادارے بھی تو مضبوط ہے نا، وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. جمہوریت مگر پولیٹیکل پارٹی چلا رہی ہے نا، جمہوریت انہوں نے چلنے دی، اس جمہوریت کو چلنے دیا گیا. وہ سسٹم بنایا کس نے؟ اور وہ جس اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ براہ راست خود ان نہیں ہوتی ہے، وہ پی این اے کی تحریک چلاتی ہے. میں ایگری کر رہا ہوں نا آپ سے، میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے کہ اگر جمہوری جس طرح بی جے پی، کانگریس اور دوسری پر لوک دل فلاں جتنی پارٹیز ہیں انہوں نے اس قسم کا نظام دیا ہے کلیکٹیولی، سی پی آئی ایم، سی پی آئی، ان سب نے مل کے اس قسم کا، دیو گوڑا فلاں اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، واجپائی، انہوں نے اس قسم کا نظام دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کا موقع نہیں ملتا. ایک پھر دوسرا انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنی فوج کو، اپنے لا انفورسنگ اداروں کو انڈیا کے تمام لوگوں کا ادارہ بنایا، کسی ایک صوبے سے زیادہ بھرتیاں نہیں کی. ایک دوسری بات. تیسری بات کہ ان کے جو پہلی پرائم منسٹرشپ کے لوگ آئے وہ جواہر لال نہرو جیسے لوگ، سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے لوگ، انہوں نے ڈیلیور کرنے پہ زور دیا. ملک غلام محمد کی طرح وہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ فالد کی وجہ سے منہ بھی نہیں ہل رہا اور وہ اپنی مینوپولیشن کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹا کے اس کو بٹھا دو، ناظم الدین کو لے آؤ، اسکندر مرزا کو ہٹا دو. اسکندر مرزا جیسے اپرچونسٹ، ناظم الدین جیسے، محمد علی بوگرا اور چودھری محمد علی جیسے لوگ تو نہیں آئے. وہاں پہ کنٹینیوٹی میں وہ لے گئے، وہ شاستری آیا، لال بہادر شاستری، جواہر لال نہرو، جو لوگ ہمارے تو مخالف تھے مگر انڈیا کے لوگوں کے ساتھ کمیٹڈ تھے. کیا اس ساری خامیوں کے باوجود، کیا ان ساری برائیوں کے باوجود فوج کو یہ رائٹ تھا کہ وہ انٹروین کر کے اقتدار سنبھال لے؟ قطعاً نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قطعاً نہیں تھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں قطعاً نہیں تھا، لیکن آپ کسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جواز فراہم کیا. اب بھی کر رہے ہیں نا، اب بھی آپ فراہم نہیں کر رہے. آپ لوگ، آپ وزیر اعظم پاکستان کے، آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو کس نے روکا ہے ڈیلیوری کرنے سے؟ آپ کیوں اس انتظار میں، اب آپ کیوں چلتی ہوئی ٹرین میں سے اپنا بازو ہاتھ نکال کے، کھمبا برابر سے گزر رہا ہے، ہاتھ نکال کے کہہ رہے ہیں کھمبے تم ہٹ جاؤ، میں بازو نہیں اندر کروں گا. آپ کھمبے سے مطالبہ کر رہے ہیں، بھائی کھمبے ٹرین کے باہر سے ہٹ جاؤ، تم کھمبے سے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ ڈیلیوری کریں نا، آپ کھمبے سے ہاتھ اندر کر لیں. آپ کسانوں کا کام کریں، آپ مزدوروں کا کام کریں، آپ کرپشن ختم کر دیں، آپ دبئی اربوں روپے بھجوانا بند کر دیں، آپ لولے لنگڑے ٹارگٹ کلروں کی مدد کرنا بند کریں، آپ منظور کاکا اور انور مجید کو اون کرنا بند کریں، آپ ایان علی کے اور ڈاکٹر عاصم کے نگہبان مت بنیں. آپ نے کبھی سنا ہے، کبھی دبئی میں اجلاس ہوتے ہوئے سنا ہے آپ نے کہ تھر کے بچوں کے مرنے پہ آصف زرداری نے اجلاس کال کر لیا؟ بلاول بھٹو جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے، تھر میں بچے مر رہے ہیں، شکارپور میں حادثہ ہو گیا، جیکب آباد میں لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں، صفورہ میں شہادتیں ہو گئیں، رنکل کماری، لتا اور آشا اغوا ہو گئیں، عمران جوکھی اور فضیلہ سر کی گم ہو گئی، شوگر ملز بند ہو گئی ہیں، گندم اور گنے کی قیمتیں گر گئی ہیں، بلاول بھٹو اور آصف زرداری میں بیچے نہیں، اس پہ کوئی واسطہ نہیں. ڈاکٹر عاصم گرفتار ہو گیا. ڈاکٹر عاصم کوئی مونج دڑوں سے لے کر آج تک سندھ کا کو ہوشو شیدی اور ہیمو کالانی اور دولہ دریا خان ہے، وہ سندھ کا پرچم لے کے اور پاکستان کا پرچم لے کے میدان جنگ میں لڑا. جھانسی کی رانی اور ٹیپو سلطان اور حیدر علی اور سراج الدولہ ہے، اس کے تحفظ کے لیے بلاول بھٹو، اس کے تحفظ کے لیے آصف زرداری، مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، وہ بھی تلوار لے کے اترے ہیں کہ جھانسی کی رانی کو بچانے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے. اس کو آپ کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے، مینڈیٹ ہے. فارمولہ کا پتہ کیا ہے؟ جمہوریت ہے، 1000 سالوں کا گند ہے، ہمیں کھانے دیں، ہم کھاتے جائیں، کوئی آواز مت اٹھاؤ، ایاز پلیجو آواز مت اٹھاؤ، ریاض عاجز آواز مت اٹھاؤ. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم نے ڈبے بھرے ہیں، آہستہ آہستہ معاملہ چلے گا. ابھی ہم نے 8000 ارب لوٹے ہیں، ابھی 50,000 ارب اور لوٹیں گے. آپ جیسے سادہ لو انسان، ریاض عاجز صاحب جیسے، وہ کہیں گے آخر چلنے دیا جائے، آہستہ آہستہ سسٹم بہتر ہوگا. ایک بندہ مر رہا ہے، اس کے اوپر موٹر سائیکل چڑھ گئی ہے، آہستہ آہستہ ٹانگ مت نکالو، موٹر سائیکل کو اور چڑھنے دو، آہستہ آہستہ ٹانگ صحیح ہوگی. گنے کے مشین میں ہاتھ آیا ہوا ہے، کھینچو مت، اس کو جانے دو اندر. سر جس اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ڈی ریل کی جمہوریت، کیا اس نے بہت اچھے کارنامے کیے؟ نہیں کیے نا.
تو اس کے تو خلاف ہے نا مگر ہم تو اس کے خلاف ہیں. آپ زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا. آپ یہی کر رہے ہیں نا بار بار. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. بار بار یہی کر رہے ہیں نا. دیکھیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں اس پارٹی کو. لوگ تو ووٹ اس کو بال ٹھاکرے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے. لوگ تو آپ کی پارٹی کیوں نہیں جیتی. لوگ بال ٹھاکرے کو ووٹ دیتے. صحیح آدمی ہے شیو سینا صحیح ہے. وہ ان کی نظر میں صحیح ہے تو وہ جمہوریت تو اسی کو کہتے ہیں. عالمگیر جمہوریت تو اسی کو کہتے ہیں. عالمگیر آپ اپنی مرضی کا چوائس نہیں لے سکتے نا. سنیں میری بات تو سنیں نا. ووٹ اپنی مرضی کا تو نہیں لیں گے. مجھے سوال پوچھ کے میرا جواب لینا. ہم دونوں ڈیبیٹ تھوڑی کر رہے ہیں. اچھا سنیں, ملا عمر کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. زبردست آدمی ہے ملا عمر, شاندار. بال ٹھاکرے کو ووٹ دیتے ہیں, زبردست. ہٹلر کی نازی پارٹی کو بھی جرمن لوگوں نے ووٹ دیا تھا, جس نے پوری دنیا کے لوگوں لاکھوں کو مروا دیا, زبردست. آپ کہیں گے ووٹ تو لیتا ہے. آپ کہیں نا, آپ ایسا کریں, آپ اسٹالن کو, روزویلٹ کو اور چرچل کو سب کو جا کے کہیں وہ الیکٹڈ بندہ ہے ہٹلر, زبردست. اس کو جرمن عوام نے ووٹ دیا ہے, اس کے خلاف جنگ مت کرو کیونکہ وہ الیکٹڈ نمائندہ ہے. بال ٹھاکرے کے خلاف مت بولو, شیو سینا کے خلاف, ملا عمر کے خلاف مت لڑو, افغانیوں ملا عمر کے خلاف مت لڑو, الیکٹڈ بندہ ہے. اب میرا سوال سن لیجیے. بتائیں. 70 سال سے آپ یہی کام کر رہے ہیں نا سر. 70 سال سے اس ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ جواز تلاش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا کرپٹ, یہ اتنا کرپٹ, اس نے اتنا لوٹ لیا, اس کو فارغ کرو, نہیں آگے. آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں. تو جب آپ بار بار وہی کام کرتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوتا تو پھر بار بار کیوں ایک ہی راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر سے اس سوال کا میں پوچھ رہا ہوں. آپ نے 70 سال کا نا, میں پوچھ رہا ہوں. میری عمر بابا آدم کے برابر ہے سر. اس کو چھوڑیے سر. جنرل پوچھ رہا ہوں کتنی ایج ہے. نہیں, خواتین چھپاتی ہیں, بتا دیں. 55 ہوگی. قائم علی شاہ کے برابر ہوں میں سر. آپ 60 سال چھوڑیے. آپ 60 سال کے سپوز کریں. 60 سال سے آپ آکسیجن لے رہے ہیں صبح شام. 60 سال سے روز برش کر رہے ہیں. 60 سال سے 8 گھنٹے روز سو رہے ہیں. اب اس 60 سال ریاض عاجز صاحب آپ نے آکسیجن لے لی, اب 2016 میں بھی آپ آکسیجن اٹھا رہے ہیں. 60 سال سے آکسیجن اٹھا کے تھک نہیں گئے. کیوں تھکیں گے بھائی؟ کرپشن کے ظلم کے خلاف آئندہ 70 سال تو چھوڑیں, میری عمر 70 سال نہیں 48 سال ہے. آئندہ 1000 سال اگر مجھے لڑنا ہو نا کرپشن کے خلاف, آئندہ 1000 سال بھی لڑوں گا. زندگی میں ایک بڑا مشن ہو. مشن یہ ہو آپ کیا کہ آپ کے پاس پہلے مہران ہو, پھر الٹو ہو, پھر خیبر ہو, پھر کرولا ہو. زندگی اس مشن کے لیے اس لیے جیئیں کہ 4 کمپلیٹ سوٹ ہیں, 6 سوٹ ہیں, 3 کمروں کا فلیٹ ہے, 6 کمروں کا ہے. زندگی کسی بڑے کاز کے لیے کیوں نہ قربان کر دی جائے؟ کیوں نہ آئندے 1000 سال کرپشن کے خلاف, ایکسٹریمزم کے خلاف, ٹیررزم کے خلاف لڑتے ہوئے گزار دیا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں 70 سال کیا لوگوں کو اپنی تقدیر, تو کہہ رہا ہوں سسٹم آپ نے 70 سال میں کتنی دفعہ ڈیریل کیا. یہی جواز بنا کر جو آپ فرما رہے ہیں, یہی سارے جواز. تقدیر تبدیل کرنے میں ہزاروں سال لگتے ہیں. رومن امپائر ہزاروں سالوں کی تھی, پھر ڈھہ گئی. ہٹلر کتنے سال بیٹھا ہوا تھا, کتنے سال تک انگریز بیٹھا ہوا تھا. 1843 سے سنیں آخری بات سنیں. 1843 سے لے کے 1935 تک سندھ بامبے سے رول ہوتی تھی. آج ہے کیا بامبے؟ نہیں ہے, بات آگے آزاد ہو گئی. سر بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے کہ سندھ صوبہ تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو ایاز لطیف پلوجو باہر نکل آتا ہے کہتے ہیں سندھ دھرتی تقسیم نہیں ہو سکتی. پنجاب تقسیم ہونے کی بات ہوتی ہے تو ایاز لطیف پلوجو کہتے ہیں ہاں پنجاب کے 4 ٹکڑے کر دیں. کیا اس سے کیا میسج آتا ہے؟ پتہ ہے ایک بڑا مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے ریاض عاجز صاحب؟ جی کچھ باتیں آپ نے فرض کی ہیں, وہ میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں. مجھے بتا دیں میری کوئی کلپ اور تصویر اور بات کہ پنجاب کے 4 ٹکڑے کر دیں. نہیں میں یا تو ایکسکیوز کریں اور الفاظ واپس نہیں, میں یہ یقیناً میں الفاظ واپس لیتا ہوں. میں تو ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ واپس لے لیے, ٹھیک ہے, واپس لے لیے, ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا, پتہ ہے میرے ساتھ جب سوال بھی ہوتا ہے نا پنجاب کے لیے, تو میں کہتا ہوں کہ پنجاب کا ڈیسیشن پنجاب کے عوام کو کرنا ہے. who the hell we are, ہم کون ہوتے ہیں پنجابیوں اور سرائکیوں اور پوٹھوہاریوں اور پشتونوں اور بلوچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ وہ ہزاروں سالوں سے اپنے وطن کے مالک ہیں, ان کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کریں. اور ہزاروں سالوں سے سندھ کے مالک ہم اور ہماری پچھلی جنریشنز اور ہمارے آئندہ کے بچے ہوں گے. سندھ کے فیصلے کا اختیار سندھ کے عوام کو ہے. پنجاب اور سرائکی اور مردان اور فلاں اور ایبٹ آباد اور ہزارہ, اس کا فیصلے کا اختیار وہاں کا ہے. وہ اگر فیصلہ کریں ہزارہ صوبہ بنے نہ بنے, سرائکی بنے نہ بنے, وہاں کے عوام کی مرضی کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے. ایک بات. پھر دوسری بات کہ سرائکی عوام پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اب تھوڑا سا میں ان کی قطع نظر حمایت کر دوں. سرائکی لوگ کہتے ہیں کہ تخت لاہور فیصلے کرتا ہے, ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو تخت لاہور سے ہم الگ ہو رہے ہیں, وہ ہزاروں میل ہے, ہمیں فیصلہ نہیں ملتے, اختیار نہیں ملتا. یہاں کراچی میں لوگ بیٹھ کے جو خود دارالحکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم الگ کرو. اگر کند کوٹ والا کہتا ہے کہ کراچی میں ہماری نہیں سنی جا رہی, ہمیں الگ کر دو, تو بات سمجھ میں آتی کہ وہ بیچارہ کراچی نہیں پہنچ سکتا سندھ اسمبلی میں اور سیکریٹریٹ میں. اور ٹھلو والا وہ کہتا ہے, یا کراچی میں جو بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے دوسروں کو نکال دو. اسی طرح کیا نا ہم نے بنگالیوں کے ساتھ, جو اکثریت تھے ان کو بھگا دیا ہم نے.
یہ زبردست فارمولا ہے نا آپ کا علیحدگی والا. ہم نے اکثریت کو بھگا دیا. روئے زمین پہ کبھی نہیں ہوتا کہ اقلیت کو چھوڑ کے اکثریت بھاگ جائے, بھائی ہماری جان چھوڑو ہم بھاگ رہے ہیں. تو سندھ ہزاروں سالوں سے ایک ہے. سندھ کی ماں کی گود میں اتنی گنجائش ہے کہ سندھی, اردو, پنجابی, پشتو, بلوچی بولنے والے اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے دامن میں رہیں, اس کے گزر سفر پہ ان کا بھروسہ رہے, وہاں کے پانیوں کو, مہران اور انڈس کے پانیوں کو پیتے رہیں, وہاں سے اپنا گزر اوقات کرتے رہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے سندھ کو تقسیم کرنے کے لیے. یہ عالمی طاقتوں کا منصوبہ ہے. امریکن CIA, NED نیشنل انڈاومنٹ فار ڈیموکریسی اور موساد اور را کا جوائنٹ پلان ہے کہ سندھ کو تقسیم کر کے پہلے صوبہ بنوایا جائے, پھر اس صوبے میں قرارداد لائی جائے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پھر صوبہ, سنیں میری بات پوری ہونے دیں, پھر صوبہ مطالبہ کرے کہ یہاں پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے, پھر اس ریفرینڈم میں وہ کہیں کہ ہم یا الگ ملک بن رہے ہیں یا انڈیا کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں. یہ ہے عالمی طاقتوں کا منصوبہ کہ سندھ میں ایک صوبہ بنا کے اسمبلی کے ذریعے عالمی طاقتوں کو کال کر کے اس پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا. دنیا میں جو جتنے صوبے بنتے ہیں ممالک میں, وہ کیا عالمی طاقت کا ایجنڈا ہوتا ہے اسی طریقے کا جو آپ فرما رہے ہیں؟ ہر جگہ الگ فارمولا ہوتا ہے نا. دنیا میں کسی جگہ اگر زلزلہ آتا ہے تو آپ کہیں کہ وہ سندھ کی طرح زلزلہ آیا گا, یا جس طرح ایبٹ آباد میں آیا, یا فلاں جگہ اگر بارش ہو گئی ہے تو وہ تھر کی طرح بارش ہوئی ہوگی. ہر جگہ الگ الگ فارمولا ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ دنیا میں صوبے بنانے کا اختیار وہاں کے عوام کی اکثریت کو ہے نا. تو سندھ کے عوام کی اکثریت تو چاہتی ہے کہ ہم سندھ ایک رہے. ایک بات. دوسری بات, کیا اس طرح ہوتا ہے کیا کہ آپ گئے ہیں نا یو اے میں جا کے ڈیرا میں پاکستانی بس جائیں اور کہیں ڈیرا الگ صوبہ بنا دو, کیونکہ ڈیرا میں ہم بہت سے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ چلے جائیں امریکہ, وینکوور چلے جائیں اور وہاں پاکستانی اور انڈین بیٹھ کے کہیں کہ وینکوور کو الگ صوبہ بنا دو. آپ چلے جائیں امریکہ اور وہاں جا کے آپ جیکسن ہائٹس میں کہہ دیں نیو یارک میں کہ یہاں پاکستانی زیادہ ہیں. آپ چلے جائیں ساؤتھ ہال میں لنڈن میں اور کہیں کہ ساؤتھ ہال میں زیادہ بستے ہیں, اس لیے ہمیں صوبہ بنا دیا جائے. ہوتا کیا ہے میں بات پوری کروں. سو ہوتا کیا ہے کہ کسی صوبے سے حقوق چھین کے آپ مسلط کر کے اس پہ قابض ہو جاتے ہیں, پھر ہزاروں سالوں کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے ایسٹ تیمور کی طرح, اور وہ کہتا ہے ہمیں صوبہ بنا دو. سر یہ بتائیے آپ کہ یہ جو مثالیں آپ دے رہے ہیں, یہ جو صوبے کی ڈیمانڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مثالیں آپ نے دی, تھوڑا بتا دیں کون لوگ ہیں وہ بہت مطلب جو بھی ہیں, جو بھی ہے کیا نہیں بتا تو دینا. پارٹیاں کون سی ایک دو نام لے لیں. MQM ہے, اس میں مہاجر اتحاد تحریک ہے, اس میں اور بھی پارٹیاں ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, خود وہ طاہر القادری والی پارٹی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ صوبے بنا. میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ وہ جو ان کا ڈیمانڈ ہے, ان کی یہ کہنا ہے کہ ہم صوبہ اس لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک بنایا ہے, اور جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں وہ جا کے وہ ملک بنا نہیں رہے ہوتے, وہ جا کے رہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ پھر کیا کہیں گے اس کا جواب؟ ایسا کریں نا, آپ کو میں گزارش کرتا ہوں انتہائی مؤدبانہ طور پہ کہ آپ یہاں سے اٹھ کے اس روم سے چلے جائیں اور آپ جا کے ٹنڈو باغو بیٹھ جائیں, کیونکہ یہ بزنس پلس ٹی وی میں نے بنایا ہے. کیا کہیں گے؟ میں ابھی پہنچا ہوں, میں ابھی پہنچا ہوں, آپ نے بنایا ہوگا, میں ابھی پہنچا ہوں, میں نے بنا لیا. اگر آپ نے بنایا ہوگا, میں آج صبح 11 بجے یہاں داخل ہوا, میں نے بنا لیا. پہلے تھا ہی نہیں بزنس پلس, اچانک میں داخل ہوا, بن گیا. کریں چیلنج مجھے, میں ابھی داخل ہوا ہوں نا. پہلے 1000 سال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے بنا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ 1000 سال سے نہیں تھا, اچانک آپ پہنچ گئے, سندھ بن گیا, اس کو بانٹ دیں. میں تو ملک کی بات, پاکستان کے بانٹنے کی تھوڑی بات کر رہے ہیں. آپ تقسیم کس کی چاہ رہے ہیں؟ میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جو پاکستان جنہوں نے بنایا. پاکستان کی تقسیم چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تقسیم کس کی چاہ رہے ہیں؟ سوال کس کا پوچھا؟ میں نہیں چاہ رہا, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. سوال کس کا؟ تقسیم پاکستان کا پوچھا, سندھ کا پوچھا؟ میں سندھ کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں. سندھ آپ ساتھ لے کے آئے تھے؟ نہیں, سندھ میں ساتھ نہیں لے, آپ میرے پر کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہزاروں سالوں سے نا, اتنے سارے ہزاروں سالوں سے بزنس پلس اگر ہو, میں کون ہوتا ہوں آج صبح کے تبدیل کرنے والا؟ اتنے سال, ہزاروں سالوں سے پاکستان نہیں تھا, ہزاروں سالوں سندھ ہے نا, کا حصہ نہیں تھا. ہزاروں سالوں سندھ ہے نا جی, تو سندھ کو کیسے تقسیم کریں گے آپ؟ نہیں, میری کس نے اختیار دیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں, آپ کو اختیار کس نے دیا؟ آپ ساتھ لے کے آئے جیب میں. آپ جواب اس طرح دے رہا ہوں, جیسے میں جواب دے رہا ہوں. بزنس پلس میرا ہے, بزنس پلس میرا, آپ چلے جائیں اور جا کے ٹنڈو باغوں میں کھولیں, بزنس پلس میرا ہے. نہیں, یہ تو آپ کا ہے, میں چلے جاتا ہوں. آپ ثابت کر دیجئے, آپ کا ہے. ثابت آپ کریں, آپ ثابت کریں سندھ آپ اپنے ساتھ لائے تھے. میں کیوں ثابت کروں گا بھائی, میرا ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میری ڈیمانڈ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں سندھ تقسیم کریں. میری ڈیمانڈ نہیں ہے, آپ جس پارٹی کی ڈیمانڈ آرگیو کر رہے ہیں نا, آپ سوال کا پوچھ رہے ہیں. میں تو سوال آپ سے پوچھوں گا, سندھ کی تقسیم کو آرگیو کر رہے ہیں, تو آپ ثابت کریں آپ ساتھ لے کے آئے تھے. میں تو سوال تو کروں گا نا آپ سے, لکھنؤ سے کہیں سے ساتھ جیب میں ڈال کے لے آئے تھے. نہیں, یہ سی پی سے, لکھنؤ سے, کہاں سے لائے؟ سندھ کہاں سے آیا ہے؟ جو لائے سر, میرے اوپر نہیں رکھے ہیں. سندھ ہزاروں سالوں سے ہمارا ہے, آپ کا ہے, ہم سب کا ہے, اس کی تقسیم نہیں ہوگی. 1000 سال سے ان کا نہیں ہے سر, جو مائگریٹ کر کے آئے. مائگریٹ کرنے والے اگر 1000 سال سے ان کا نہیں ہے, یہ تو آپ کا فارمولہ ہے نا. سنیں نا, جو آج ایدی ہوم کے ایدیوں میں جھولا ہوتا ہے نا,
اس جھولے میں ایک بچہ ڈالا جاتا ہے, اس کو ماں اٹھا لیتی ہے. اگر وہ بچہ کہے کہ یہ میری ماں ہے تو وہ ماں ہزاروں سالوں سے اس کی ماں ہے. اگر وہ بچہ کہے کہ اس نے مجھے صرف پالا ہے اور اب میں گھر کا بٹوارہ کر کے بھاگ رہا ہوں, تو اس بچے کی قسمت, اس بچے کا ظرف, اس کا ضمیر, اگر وہ چاہے تو ہزاروں سالوں تک کہے کہ یہ میری ماں ہے. آپ چاہیں تو کہیں کہ یہ میری ماں ہے, لاکھوں سالوں سے اس کا ڈی این اے, اس کے مہران کا پانی ڈی این اے بن کے میری نسوں میں گردش کر رہا ہے, اس کی اگی ہوئی گندم کا دانہ میرے خون کے اندر گردش کر رہا ہے, یہ ہزاروں سالوں سے میری ماں ہے. اگر آپ کہیں کہ کرائے کا مکان ہے, میں گلشن اقبال سے شفٹ ہو کے اب ناظم آباد آ گیا ہوں, اس کو چھوڑ کے توڑ کے دیوار کر کے کمروں کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بھائی کو دے رہا ہوں کہ میں رہ رہا ہوں, آپ کی مرضی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ ماں ہے, یہ وطن ہے, پاکستان ہمارا وطن ہے. آپ چاہیں تو کہہ دیں کہ نہیں ہے جی ہم چلے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ کلیئر کیجئے کہ یہ میرا مطالبہ نہیں ہے, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اگر آپ کا مطالبہ نہیں ہوتا نا, سنیں, اگر آپ کا مطالبہ نہیں ہوتا, سوال سن لینا, آپ سن نہیں رہے نا, آپ تو صرف اپنی کہانی سنانا ہے. اگر آپ کا مطالبہ نہیں ہوتا تو پتہ ہے اینکر کیا کرتے ہیں, وہ سوال پوچھ کے جو جواب آتا ہے اس کو چھوڑ کے کہتے ہیں اب آگے چلتے ہیں. آپ تو دلیل دے رہے ہیں, آپ تو لڑ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں چلے پلیس صاحب اس سوال کو چھوڑتے ہیں, دوسرے سوال آپ تو آرگیو کر رہے ہیں. ایک سوال آپ تو آرگیو کر رہے ہیں نا, ایک سوال آپ آرگیو نہیں کر رہے. ابھی کیا کر رہے ہیں, ابھی شفٹ کر رہے ہیں دوسرے سوال پہ. آپ نہیں کر رہے, کیوں نہیں جا رہے آپ, آپ کیوں اس سوال پہ آرگیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میرے اوپر رکھ رہے ہیں سر. نہیں, آپ چھوڑیں دوسرے سوال پہ چلیں. میں دوسرے سوال پہ آتا ہوں, لیکن میں اس سوال کو اس وقت کیا کیوں ڈٹے ہوئے ہیں اس محاذ پہ؟ میں اس سوال کو اس محاذ پہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے میں اس وقت اس محاذ پہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ میں اس محاذ پہ نہیں ہوں, میں سوال پر ہوں. کیوں سوال پہ ڈٹے ہوئے؟ آپ سوال کیوں نہیں, جمہوریت آپ سے سوال برداشت نہیں ہو رہا. دوسری طرف چلے گئے, آپ کسانوں پہ چلے گئے, اس سوال پہ کیوں جمے ہوئے ہیں؟ آپ میں تو سارے سوالوں پہ جموں گا نا. میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک سوال پہ آپ سے کہا, یہ ویورز بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس سوال پہ جمے ہیں. یہ ویورز بزنس پلس کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کو توڑنے کی خواہش پہ آپ کیوں جمے. نہیں, میں خواہش پہ نہیں. دیکھیے آپ اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں کہ جیسے میری ڈیمانڈ نہیں, میری ڈیمانڈ نہیں. آپ سوال کا جواب نہیں, ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. آپ سوال کا جواب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں نا, سوال کا جواب نہیں, ابھی بھی لگے ہوئے ہیں نا سر. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے میرے خیال. ہاں میرے پاس دلیل, آپ نے سن لی نا میری, تو آپ اس طریقے سے جواب. میری دلیل سن لی کہ سندھ اگر کوئی جیب میں ڈال کے لایا ہو تو بالکل توڑ دے. یہ گلاس اگر میں گھر سے لے کے آیا ہوں تو میں بھلے توڑ دوں, آپ کا ہے تو میں نہیں توڑ سکتا. ایک بات. دوسری بات کہ سندھ ہزاروں سالوں سے ہمارا وطن ہے, اور پاکستان میں سندھ کو توڑنے کی بات را, سی آئی اے, این ای ڈی اور موساد کی سازش ہے. پھر دوہرا دوں کہ سندھ اسمبلی کے بجائے ایک اور اسمبلی بنا کے, جناپور اسمبلی, اس اسمبلی سے قرارداد لائی جائے گی کہ ہم پاکستان میں نہیں رہتے, رینجرز آپریشن کر رہے ہیں, افواج آپس آپریشن کر رہی ہیں, اس لیے اب ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریفرنڈم کروا لیں. پھر ڈبے میں ٹھپے مار کے بھر کے پھر کہا جائے گا کہ جناح پور کے عوام نے مطالبہ کر دیا کہ ہم انڈیا سے الگ کر رہے ہیں یا الگ ملک بن رہے ہیں, اور پاکستان کو توڑ دیا جائے گا خدا نخواستہ. یہ منصوبہ ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی, آپ کا الزام بھی آ گیا. تھینک یو ویری مچ ایاز لطیف فلوجو. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, پھر ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے بات کریں گے, دلیل کے ساتھ بات. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ گفتگو آپ تک پہنچ گئی. میں اجازت چاہتا ہوں. ایاز لطیف فلوجو کو یہاں سے میرے پاس سے اٹھ کے ایک دوسرے چینل پہ بھی جانا ہے, اس لیے تھوڑا سا میں پہلے ختم کرنا ہوں پروگرام کو. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.